अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की ऑफर तो की जा रही है, लेकिन चंद दिन पहले तक हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्की सलामती के लिए खतरा करार दिया जा रहा था। खान साहब के हवाले से क्या कुछ कहा जा रहा था, मैं चाहता हूं जरा आप ये क्लिप सुने कि हुकूमती शख्सियात क्या कुछ कहती रही, और अब यही शख्सियात कह रही हैं कि जनाब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो चंद दिन पहले तक इनका क्या मौकिफ था, जरा सुनिएगा। जी, आपने सुना कि फौरन कुव्वतों की हिमा पे ये लॉन्च हुए हैं, खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान में खाना जंगी करवाना चाहते हैं, ये दीगर जो बैनुल-अक़वामी साजिशें हो रही हैं उनका ये हिस्सा है। तो एक ऐसी जमात के साथ अब हुकूमत क्यों मुज़ाकरात करना चाह रही है? क्या तहरीक इंसाफ ने अपने कंडक्ट को तब्दील कर लिया है? क्या तहरीक इंसाफ के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली आई है अंदर खाने? क्या उनके कोई हुकूमत से राब्ते हैं? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जरा पहले तो ये बताइएगा कि चंद दिन पहले तक आपके हवाले से हुकूमत का मौकिफ बड़ा सख्त था, अब इसमें बहुत बड़ी तब्दीली आई है। राना सनाउल्लाह साहब ये भी कहते हैं कि जो 5 बड़े हैं उनमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं और माइनस इमरान खान भी हमारी ख्वाहिश नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ? क्या पसे पर्दा कोई आप लोगों की उनसे बातचीत चल रही थी? ये मौकिफ में तब्दीली क्यों आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो पता नहीं है कि वो क्या सोच रही है और वो क्या देखते हैं या उसका उनकी क्या पॉलिसी है। हमने तो अपनी पॉलिसी को देखना है। देखिए, इस वक्त अमलन मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो गई है, मगर बरानाम भी नहीं रही, और बुनियादी इंसानी हुकूक जिस तरह पामाल हो रहे हैं, और जो कि आइन की जितनी बेतुकीरी हुई है, जो अदालतों की बेतुकीरी हो रही है, और जिस तरह कानून साजी हो रही है, तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क में हम सही मानों में जमहूरियत, जो कि आवाम की जमहूरियत, वही जमहूरियत है जिसमें आवाम को हक हासिल होता है कि वो अपना लीडरशिप मुंतखब करे, उसके पास वोट का हक होता है। और इस सारे सिलसिले में आवाम से वोट का हक छीना गया है। तो हमने सोचा है कि हम एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स पे हम समझते हैं कि एक नई मिसाकी जमहूरियत की जरूरत है, और वो मिसाकी जमहूरियत जिसमें तमाम पाकिस्तानी स्टेक होल्डर शामिल हो, और वो अहद करे कि वो किसी तौर पर पाकिस्तान की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन और जो हम कायदे का पाकिस्तान था, उसके मुताबिक जो है ना, हमने इस मुल्क में सही मानों में जमहूरियत लानी है, आइन और कानून की हुक्मरानी करनी है, और एक आजाद अदलिया को, ताकि एक इसके बगैर निजाम चल नहीं सकता, मुल्क चल नहीं सकता जब तक मुल्क में आइन और कानून ठीक है। पर इस सिलसिले में असद कैसर साहब, इस सिलसिले में आपका हुकूमत से कोई राब्ता है? इसलिए कि एक बड़ी शिफ्ट हमने देखी है हुकूमती रवैये में, और कुछ इस तरह की खबरें भी हैं कि पसे पर्दा कोई पहले राब्ते हो रहे थे, कोई ऑफर्स वगैरह भी की जा रही थी। तो कोई किसी भी सतह पे हुकूमत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राब्ता है? नहीं, राबिता तो अभी बाकायदा कोई नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ ये जो टीवी टॉक शोज में मुख्तलिफ किस्म के पैगामात मिलते हैं, कभी कोई एक वजीर एक कहता है, दूसरी वजीर दूसरी कहते हैं, वो सुनते रहते हैं, लेकिन अभी उसको हम सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब प्रैक्टिकल कोई बात होगी तो उसकी पर फिर बात हो सकेगी। मैंने बिल्कुल एजेंडा अपना क्लियर किया है, हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है मुल्क में। ठीक है। अच्छा सर, कल ठीक है सर, कल अगेन खान साहब से मुलाकात का दिन है। आपकी कोई पहले इस हवाले से बातचीत हुई? कल मुलाकात हो जाएगी। और आखिरी दफा आपकी मुलाकात कब हुई थी? मेरी मुलाकात आखिरी दफा जो है ना, ये तकरीबन कोई 8 महीने पहले हुई थी। पहले मतलब मेरे काफी दफा हम मिले हैं खान साहब को, कई 10-12 दफा मिले हैं, और जब भी मिले हैं तो उसको एक अच्छे स्पिरिट में देखा है। उसके अंदर जो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके अंदर जो हौसला, इस्तिकामत, वो माशाल्लाह, मतलब कोई इंप्रेशन नहीं मिल रहा था कि वो कोई जेल में है। बस उसी तरह जो रूटीन में हमें मिलते थे, जिस तरह हमें इंस्ट्रक्शन देते थे, जिस तरह हमारे साथ बात करते थे, या जिस तरह उसका अपनी कोई सोच होती थी, वो हमें बिल्कुल, उसने हमें ये महसूस नहीं हुआ कि ये जेल में है, बल्कि उसी बॉडी लैंग्वेज के साथ, एक हिम्मत के साथ जो है ना, वो अपनी बात करते हैं। इमरान खान को अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ी ताकत दी है कि वो रेजिलियंस का मास्टर है, और इंशाल्लाह ये देखे जंगे और ये जद्दोजहद और ये स्ट्रगल जो है ना, ये हौसलों से, इस्तिकामत से और सब्र से जीती जाती है। तो इंशाल्लाह ये जंग जो ठीक है। अच्छा, आपको उम्मीद है सर कि कल मुलाकात हो जाएगी दोबारा? कल मुलाकात हो जाएगी?
دیکھیے ابھی تک تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، ہماری آج لاہور وزٹ تھی اور ہماری بڑی خواہش تھی، رابطے بھی کی کہ ہمارے جو قیدی ہیں کوٹ لکھپت کے سب کے ساتھ ملاقات ہو جائے، تو کوئی ملاقات نہیں ہو سکی. یعنی یہ بنیادی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ایک شہری کے، اس کا یہ مطلب مرڈرز کو، بڑے بڑے کرمنلز کو جو ہے نا ملاقاتیں ملتی ہے. اور پھر یہ وہ لوگ جو عمران خان جیسا ایک سٹار جس نے اس ملک کو ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے، جس نے اس ملک کے وزیر اعظم رہا ہے، اور جو اس ملک کی آئین اور قانون کی حکمرانی کی لیے اور ایک ساورن پاکستان کی لیے جس نے سٹینڈ لیا، اس کے ساتھ یہ رویہ رکھا جا رہا ہے جو بہت افسوسناک ہے. اور یہ بنیادی حقوق کی خلاف ٹھیک. ورزی ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہے. اور یہ اگر نہیں کرتے تو اپنے فاشسٹ چہرے کو یہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا سر، اس وقت جماعت کے اندر سوچ کیا ہے؟ کیا مزاحمت کرنی ہے، مفاہمت کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے؟ کوئی فائنل کوئی ایسا پوائنٹ ہے جس کے اوپر ساری جماعت کا اتفاق ہو؟ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے، جدوجہد، اسٹرگل. ہم جدوجہد کر رہے ہیں. جدوجہد کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. ہم نے بڑے مقصد کے لیے، یعنی عمران خان جو ہے نا صرف اقتدار کے لیے تو سیاست نہیں کر رہے. اگر اقتدار کے لیے سیاست ہو تو آپ کو پتا ہے کہ اس کی تو کسی وقت بھی جو ہے نا بات چیت ہو سکتی ہے، وہ رہا ہو سکتے ہیں. عمران خان تو ایک بڑے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کی جس وقت جیل میں ہے تو ملک میں آئین اور قانون کی بحالی کے لیے، اور ملک میں فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے، اور ملک میں صحیح جمہوریت کے لیے، تاکہ ایک وہ پاکستان ہو جس میں ہر شہری کی حقوق برابر ہو، جو قاعدہ کا پاکستان ہے، جس میں تمام شہریوں کے کو یہ یقین ہو کہ میرے ساتھ اگر ظلم ہوگا تو مجھے عدالت و انصاف ہو ملے گا. تو وہ پاکستان کے لیے ہماری جدوجہد ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا پارلیمنٹ وہ تمام طاقت کا سرچشمہ ہونا چاہیے. پارلیمنٹ سب سے زیادہ اس کے پاس اختیار ہونا چاہیے. خارجہ پالیسی ہو، داخلہ پالیسی ہو، جو بھی پالیسیاں وہ پارلیمنٹ ہی بنائے. جب تک سول سپریمیسی نہیں ہوگی ٹھیک ہے. یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے. اچھا سر، پارلیمنٹ کا آپ نے ذکر کیا. اچکزئی صاحب کی آپ لوگوں نے نامزدگی کی ہوئی ہے بطور اپوزیشن لیڈر. کیا اس میں کوئی پیش رفت ہو سکی؟ اس لیے کہ عامر ڈوگر صاحب کی غالباً یا صادق صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. ہاں، اس نے کہا تھا کہ وہ ڈاکومنٹ پوری کرے. وہ ڈاکومنٹس ہم نے پوری کی. پھر اس نے کہا کہ عدالتوں سے تمام جتنی بھی کیسز ہے اس کی تفصیل پرووائڈ کرے، وہ بھی ہم نے پرووائڈ کی. کوئی لیم ایکسکیوز نہیں رہا. اسپیکر صاحب کی ابھی امتحان ہے کہ وہ جو اس کا عہدہ ہے اس عہدے کا وہ لحاظ رکھ کے آرڈر کرتے ہیں، یا جو دوسری جگہ سے اس کو مطلب بات ہوتی ہے یا اس کے ساتھ بات ہوتی ہے اس کے مطابق جاتے ہیں. میں یہ امید رکھوں گا کہ اسپیکر صاحب اپنے جو اس کی ڈگنیٹی ہے، جو اس کی پوسٹ کا، اس کے آفس کا، اس کو بحال رکھے اور اچھے صاحب کی نوٹیفیکیشن فوری طور پر کرے. اچھا سر، 8 فروری کا کیا پلان ہے آپ لوگوں کا؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو کوئی بڑا احتجاج بھی ہوگا اور شاید حکومت اس کو بھی روکنا چاہتی ہے، اس وجہ سے مذاکرات کی بات چیت ہو رہی ہے. تو 8 فروری کے حوالے سے کیا کوئی حتمی فیصلہ ہوا ہے جماعت کے اندر؟ 8 فروری کے اوپر ہماری کافی ڈسکشن ہوئی ہے. اور 8 فروری جو ہے نا ایک نارمل روٹین کا احتجاج ہوگا، ایک پرامن احتجاج ہوگا، لافل احتجاج ہوگا. اور اس کے اندر جو ہے نا ہم ریکویسٹ کریں گے پوری قوم کو کہ اپنے گھروں میں رہیں. اس دن شٹر ڈاؤن کرے، اس دن جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ کی ہڑتال کرے. کیونکہ یہ ہم نے میسج دینا ہے کہ کیا یہ فیصلے عوام نے کرنے ہیں کہ اس کو کس کو منتخب کرنا ہے، اس کا ایم پی ایم این اے کون ہوگا، یا بند کمروں میں اسٹیبلشمنٹ نے کرنے ہیں. یعنی یہ بہت بات ہے کہ عوام سے ووٹ کا حق چھینا گیا ہے. یہ تو عوام اپنے رائٹ کے لیے ووٹ کرے ہوں، تاکہ یہ ووٹ جو عوام کے پاس اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، آئینی رائٹ ہے کہ وہ اپنے لیڈرشپ منتخب کرے. اگر ایک وہ اپنا منتخب نمائندہ نہیں، اس کا جو جس کو ووٹ ملتا ہے اس کی جگہ کوئی اور بیٹھ جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ووٹ دینے والا نہیں، ووٹ گننے والا اہم ہے. تو یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت ہم 8 فروری کو پاکستانی قوم کو یہ کہیں گے کہ یہ عمران خان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے. یہ عمران خان کو تو اس کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے. آپ نے ووٹ دیا، وہ جیل میں ہے. 180 سیٹیں جیت کے وہ جیل میں ہے، اور 17 سیٹوں والے حکومت میں بیٹھے ہیں.
لیکن یہ عمران خان سے زیادہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ سے وہ کا حق چھینا گیا ہے۔ اگر آپ نے اپنے ووٹ کی دفاع کرنی ہے تو 8 فروری کو آپ نے بھرپور طریقے سے ہمارے اس یوم سیاہ میں شامل ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، سہیل آفریدی صاحب لاہور گئے تھے، اب وہ کراچی جا رہے ہیں، تو یہ ان کے ذاتی نوعیت میں یا ذاتی حیثیت میں بطور وزیر اعلیٰ وہ دورے کر رہے ہیں، یا اس پر بھی جماعت کے اندر مشاورت ہوئی ہے اور یہ بھی کسی اسٹریٹجی کا حصہ ہے؟ کیونکہ سہیل آفریدی کو خان صاحب نے اس ٹریٹمنٹ کے لیے انسٹرکشن دی ہے، تو وہ اسی کے مطابق جو ہے نا وہ جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، اور مجھے امید ہے یہ جو سہیل آفریدی کر رہا ہے یہ بنیادی طور پر مشاورتی عمل سے ہو رہا ہے۔ تمام پارٹی کی، ایون الائنس کی مشاورت بھی اس میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، جو تلخی ہے، اب کوئی مانے یا نہ مانے، تلخی تو ہے ایک ماحول کے اندر، اور حکومت والے بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تلخی کو کم کرنا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک سٹیپ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پیچھے لینا پڑے؟ ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب، محمود مولوی صاحب، عمران اسماعیل صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہیں، وہ بھی کچھ مذاکرات وغیرہ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو پر ایک تاثر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ایک ایکسٹریم پوائنٹ، وہ جسے کہتے ہیں پوائنٹ پہ وہ آگے ہیں، اور ادھر سے وہ نیچے نہیں آ رہے، ان کا موقف بہت سخت ہے۔ نہیں، موقف کیا سخت ہے دی کہ ہم نے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو الائنس کا ہم نے اعلامیہ نکالا تھا وہ بھی مشاورت سے کیا تھا، کوئی اکیلے تو ہم نے نہیں کیا تھا، اور ہم یہ ابھی کی جو میں نے آپ سے بات کی ہے کہ ہم جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ میثاقی جمہوریت ہونا چاہیے، آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس ایجنڈے پہ ہر کسی کے ساتھ، جو بھی جمہوری لوگ ہیں، جو بھی اپنے آپ کو جمہوریت پسند سمجھتے ہیں، تو اس کے لیے ہم سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے، تو یہ تو ہمارا بالکل واضح موقف ہے، کلیئر موقف ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ٹھیک، اچھا سر، خیبر پختونخوا میں اوبیسلی جو گورننس کے حوالے سے مسائل کا بھی ذکر ہوتا ہے، پھر وہاں پہ امن و امان کے حوالے سے کافی زیادہ تنقید ہوتی ہے آپ کی حکومت پہ کہ معاملات کو صحیح طریقے سے نہیں چلایا جا رہا، پھر آپریشن کی بھی مخالفت کی جاتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر چیزوں کو تھوڑا بہتر طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ دہشت گردی ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے پاکستان کے اندر، اور یہ کسی ایک جماعت کا یا حکومت کا مسئلہ نہیں، یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر تو کم از کم ایک کنسنسس ہونا چاہیے۔ اطہر صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ دہشت گردی ہمارا صرف انٹرنل ایشو ہے کہ یہ فارن پالیسی کی زمرے میں آتا ہے؟ یعنی افغانستان کے ساتھ آپ کی جو بارڈرز ہیں اور افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اثرات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، یہ اگر انٹرنل معاملہ ہو تو ہم گارنٹی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر صورت پہ ہم امن بحال رکھیں گے، لیکن جب آپ کی پالیسی کی وجہ سے کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جس وجہ سے ہمارا صوبہ گزشتہ 45 سال سے متاثر ہے، اور یہاں کبھی رشیا وار، روس آیا تو لڑائی، پھر جو ہے نا امریکہ آیا تو وار ٹیرر ہو گیا، پھر کبھی جو ہے نا سینٹور سیٹوں کے شکار ہوئے، اور اب بھی جو ہے نا ایک نئی جنگ کے لیے پالوان جو جاری کر رہے ہیں۔ ہمیں دیکھیں، ہم تو اس مسلسل 40-50 سال سے وار زون سے نکلے نہیں ہیں، اور ہمارے صوبے کے ساتھ ایک تو یہ کہ جنگ زدہ صوبہ ہے، اور افغانستان کی بہت ڈائریکٹ اثرات ہمارے صوبے پہ ہیں، دوسری طرف جو ہے نا ہمارے صوبے کے ساتھ جو ہمارے حق ہے، جو ہمارے بجلی کی رائلٹی ہے، جو ہمارے NFC کے جو ہمارے فنڈز بنتے ہیں، جو ہمارے دیگر مطلب کافی ہمارے نیٹ ہائیڈر پرافٹ ہے، یا گیس کی رائلٹی ہے، یا ٹبیکو سے وہ نہیں دی جا رہے ہیں، اور یہ جان بوجھ کر تعصب کیا جا رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ بہر اس کے باوجود جو بھی ہمارے پاس تھوڑا بہت وسائل ہے، اس میں ہم بھرپور طریقے سے سب سے زیادہ بجٹ اس وقت پولیس کے دے رہے ہیں، 20 بلین روپیز جو ہے نا اس سال پولیس کی گاڑیاں، اسلحہ یا جو اکوپمنٹ ہے اس کے لیے دی گئے ہیں، اور باقی بھی جتنی بھی پولیس کو ضرورت ہے اس کو بتایا گیا کہ آپ جو چاہتے ہو، IGP صاحب کو، چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو جو چاہتے ہو وہ ہم دیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمارے پورا فوکس ہے، اپنی سیکیورٹی کو مزید انہانس کر رہے ہیں، پروفیشنلز کو مزید مضبوط کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری پریورٹی نمبر 1 جو ہے نا وہ امن ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، 2026 اب آ گئے، آپ کو خان صاحب 2026 میں جیل سے باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان تو جتنی بھی اس کی کیسز ہیں، ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دن بھی جیل میں رہے، وہ
جتنی بھی اس کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ القادر والا جو ہے وہ اس وقت ہائی کورٹ میں لگ نہیں رہا. یہ مطلب انہونی ہے کہ ایک کیس ضمانت کے لیے اس کی تاریخ نہیں دی جا رہی ہے, اور باقی بھی جتنی کیسز ہیں وہ لٹکائے جا رہے ہیں. کچھ مطلب عدلیہ تو مکمل طور پر ایگزیکٹو کے ماتحت آ گیا ہے, اور عدلیہ کو جو ہے نا ایگزیکٹو ہی آپریٹ کر رہی ہے. تو اس صورتحال میں جب ظلم کا نظام ہو تو آپ کو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ بہت تھوڑا وقت ہے, انشاءاللہ تعالی ظلم کا نظام ٹوٹے گا اور عمران خان چھوٹے گا انشاءاللہ. اسد کیسر صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک سے, واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل اور پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اون عباس بپی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. رانا صاحب ذرا پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں. کل اگین ٹیوزڈے لسٹ بھی سامنے آ گئی ہے, بیرسٹر گور صاحب کا بھی اس پہ نام ہے. اب تو بیرسٹر گور صاحب یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھیک مانگ رہے ہیں ملاقات کی, تو کل ملاقات ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے خیال سے ملاقات جو ہیں وہ اس کے اندر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہیں وہ خان صاحب, اور ملاقات کے نتیجے میں پھر جو تماشا لگتا ہے اور جو فتوے لگائے جاتے ہیں وہ معاملہ, اس میں تو کوئی رد و بدل نہیں ہوئی. تو میں اگر پریڈکشن کرنی ہو تو مجھے تو نہیں لگتا ملاقات ہوگی, کیونکہ اگر اس ملاقات کے نتیجے میں پھر کوئی ٹویٹ ہو, پھر کوئی اداروں کے خلاف بات ہو, پھر نفرت کے بیج بوئے جائیں, تو اس چیز کی فیسیلیٹیشن تو جو ہے اور قانون کی خلاف ورزی ایک قیدی کو جو پریزن رولز 265 کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ 265 آپ لوگوں نے ایسا یاد کیا ہوا ہر بندہ جو ہے نا پریزن رول, باقی دیکھیں آئین کے ایک سے لے کے بہت سارے آرٹیکل ہیں وہ بھی تھوڑا سا ان پہ بھی نظر ڈالیں. بالکل ہے, لیکن دیکھیں آپ بات یہ ہے کہ اگر اس کو خان صاحب جو ان کی کوئی 970 کے قریب ملاقاتیں ہوئیں اس میں اس کو ہر کوئی دوسری تیسری ملاقات میں اس کو وائلیٹ نہ کرتے تو یہ مسئلہ نہیں ہوگا. اور میرے خیال سے اس کا اگر حل کوئی نکلا تو وہ یہی نکلے گا کہ اس طرح کی کوئی جو ہے کنفرمیشن آ جائے یا گارنٹی ہو کہ 265 کو وہ وائلیٹ نہیں کریں گے, قانون کو نہیں توڑیں گے, تو پھر میرے خیال سے کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. پھر شاید 1000 ملاقاتیں سال میں ہو جائیں. جی اون عباس بپی صاحب, یہ آپ اگر قانون کو نہیں توڑیں گے تو ملاقات بھی ہو جائے گی, اور آپ کے چیئرمین صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم آلموسٹ ریکویسٹ کر رہے ہیں حکومت سے ہماری ملاقات کروا دی جائے, وچ شوز کہ آپ کی پالیٹکس جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے, تو چیزیں یہاں پہ پہنچی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایگری نہیں کروں گا ود آل ڈیو ریسپیکٹ سر. اگر آرٹیکل 265 جو بھی یہ پریزن رول پڑھا رہے ہیں اگر یہ عمران خان صاحب کے اوپر لاگو کہ اس وجہ سے ان کی ملاقات نہیں, کہ واپسی کے اوپر کوئی بیان دیتے ہیں یہ پولیٹیکل سٹیٹ, تو بشرا بی بی کی آج تک آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ سنی ہے؟ بشرا بی بی کے بچوں کی ملاقات ان سے بھی بند کر دی ہے, انہوں نے تو کوئی ٹویٹ نہیں کیا نا آج تک, کوئی پولیٹیکل بات نہیں کی. پچھلے 3 مہینے سے بشرا بی بی کے بچوں کی ملاقات بھی نہیں ہو رہی. سو یہیں پہ جو ان کا اپنا ایک بنایا ہوا مفروضہ ہے وہ وہیں پہ نگیٹ ہو گیا. نمبر 1. نمبر 2, مجھ سے کسی نے پوچھا جی خان صاحب اتنی سخت باتیں کرتے ہیں یہ ان کو, میں نے کہا یار جسٹ امیجن, آپ اور میں تو اس کمرے بیٹھے گرین ٹی بیٹھے پی رہے ہیں اور ایکسپریس کے چینل میں بیٹھے, امیجن ہم کہ ایک بندہ 2.5 سال سے جیل میں ہو, اس کی اپیل 9 مہینے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج لگانے کو تیار نہ ہو, اس کی بیوی اسی جیل میں جس میں وہ ہے وہاں سے پچھلے 2.5 سال میں اس کے ساتھ ہو, اور ان کی آپس میں ملاقات نہ ہونے پاتی, اور اس کو جب اتنا اس کی بہن آ کے بتایا کہ میں تو آئی ہوں, وہ جو دوسری بڑی والی بہن ہے نا اس کو پچھلے ہفتے انہوں نے بالوں سے گھٹیسا تھا اور بہت سارا گندا پانی پھینک جس کی وجہ سے آنکھوں کی جو نا وہ بڑی الرجی بھی ہو گئی تھی. تو وٹ ڈو یو تھنک وہ آپ کو دعائیں دے گا؟ کاظمی صاحب معذرت کے ساتھ اس کی جگہ عمران خان کی جگہ میں ہوتا نا, یہ جذبات تھوڑے تھے. آپ اس شخص سے پوچھیے جو ایک خاوند بھی ہے, جو ایک بھائی بھی ہے, جو ایک باپ بھی ہے, جس کے بچوں سے بات نہیں کرائی جاتی. آپ اس کی امیجنیشن کر سکتے ہیں کہ یار یہ This doesn't work like it. Try to think as a human. ہم ایک باکس میں ڈبے میں باندھے جاتے ہیں, کہتے ہیں جی عمران خان نے یہ کچھ کر دیا, اور عمران خان نے جو کچھ کرنا ہے جو آپ نے کیا, کین یو امیجن دیٹ؟ اب وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میری اپیل لگا دیں, یہاں اپیل سننے کی تاریخ منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ ملاقات نہیں ہوگی, جسٹ کیونکہ یہ قانون ہے جو امریکہ نے وینزویلا میں کیا. پر دیکھیں نا وہ امریکہ نے تو ہمیں بھی ایسے لگ رہا ہے کہ ایسے اٹھا کے لے جائے, there is nobody asking for it. کوئی دنیا کوشچن نہیں کر سکتا. یورپ چپ کر کے بیٹھ کے بول نہیں سکتے, خبردار یہ نہ ہو کہ ڈینمارک سے گرین لینڈ نہ کھینچ لے.
हर बंदे को अपनी, कहीं यूक्रेन की जनाब वो टेरिटरीज पे रशिया पूरा मुहाफिज है, पाकिस्तान में भी ऐसा है, कोई बात करने को तैयार नहीं, मीडिया पे बात करने को तैयार नहीं। मैं 3 दफा इमरान खान साहब का नाम लूंगा, आपका चैनल बंद हो जाएगा। नहीं कोई आप 5 दफा ले चुके हैं। इस पाकिस्तान में कोई टीओआरएस नहीं है। ये जो आर्टिकल 265 जो भी एक चीज सुनाई, ये आपको और मुझे और लोगों को इसमें बपी साहब देखें ना, जो आपके अपने चेयरमैन साहब हैं वो ये कहते हैं हमारे अपने लोगों का कसूर भी है जिसकी वजह से ये मुलाकातें रुकी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं कोई आपका भी तो कसूर हो सकता है। चले ये बहुत बुरे हैं, कभी आप लोगों ने ये सोचा कि शायद कुछ हमारा भी मसला उस पर भी हम सोचें? मैं जब किसी टॉक शो पे जाता हूं, मुझसे को पूछता है कि आपकी हुकूमत की गलती है, बताएं। मैं कि सबसे बड़ी गलती ये थी 1 पेज एजेंडा, 1 पेज के ऊपर हमें गलतियां की, हम उस वक्त कह रहे, आज भी करते हैं। इमेजिन कि एक ऐसी पार्टी हो जिसके लीडर को आपने जेल बंद कर दिया हो, वो लीडरलेस हो जाए और नीचे फिर भी पार्टी करके वो इलेक्शन भी लड़ रही हो, वो नैरेटिव भी बना रही हो, वो मार भी खा रही हो, बंदे भी मरवा रही हो, वो सड़कों पे भी हो, वो जलसे भी कर रही हो, वो हुकूमत भी बना रही हो, वो कैबिनेट भी बना रही हो, वो डियाला भी जा रही। कहीं ना कहीं फ्लॉ अगर आ जाता है तो इतना लीवरेज हमें दे दीजिए। हम कह जाते हैं मे बी एट द हीट ऑफ द मोमेंट बैरिस्टर गौर बाहर खड़ा हो, पिछले 8 महीने से वो आ रहा है, अपने चेयरमैन, अपने बानी चेयरमैन से मिलने की आ रहा है, उस पर किसी स्टेटमेंट पूछी, गुस्से में, नफरत में, किसी भी चीज उसने एक स्टेटमेंट दी, पकड़ लिया जी, देखे गौर भीख मांगने की बात कर रहा है। गौर भीख नहीं मांग रहा, दैट्स अ फ्रस्ट्रेशन। एक उसको शख्स को जो अपने चेयरमैन से मिलने के लिए जाना चाह रहा था, उससे आपने सवाल पूछा। इमेजिन द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो बैरिस्टर गौर से वहां पूछे जाते हैं। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन वहां ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, हिम्मत है कि वहां पे वो जवाब देता है, लेकिन उसके नैरेटिव पकड़ लिया जाता है और इमरान खान की तकलीफ का नैरेटिव वो बैठ जाता है। छोड़े जी, इमरान खान की बहनें बैठी हैं, हर दफे बैठ जाती है जी, क्या 2 बजे तक बैठी रहती है, पानी खाने का बड़ा शौक है, भेजे किसी और की बहनों को जाके भेजे, जाके पानी खा के बैठे। बट डियाला भेजे ना, कभी नवाज शरीफ साहब के घर की फैमिलीज ने डियाला के बाहर या लखपत के बाहर 2-2 बजे बैठ के दिए, मुलाकात किसी ने रोकी है, पूरी कोर कमेटी की मीटिंग हुआ करती, 100 लोग जाते थे, कहते हैं बंदे ज्यादा हो गए और बंदे नहीं जा सकते। हमें वो भाषण वो देते हैं जो खुद वहां पे ये काम करते रहे। It doesn't make any sense. थोड़ा सा अच्छा राना साहब, मसला ये है कि अब मुज़ाकरात की भी बात हो रही है, आप लोग इनको एंगेज भी करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले तक ये कौमी सलामती के लिए खतरा थे और यहां तक हुकूमती वज़रा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे इनफ इज इनफ, ये भारतीय एजेंडा लेके चल रहे हैं, ये अस्करी एक जमात है, ये सियासी जमात ही नहीं है, ये मुल्क में खुदा न खास्ता खाना जंगी करवाना चाहते हैं। लेकिन अब अचानक हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि हम माइनस इमरान खान नहीं चाहते, हम इनसे बातचीत करना चाहते हैं, हमें इनसे कोई इशू नहीं है। तो क्या ऐसी तब्दीली आई है कि अब आप इन लोगों को एंगेज करना चाहते हैं? नहीं, देखें, तब्दीली नहीं आई। इसको आप 2 चीज़ों में डिवाइड कर दें। एक खान साहब हैं जो सज़ा काट रहे हैं और जब भी उनको मौका मिलता है, जब भी कुछ छोटा मोटा भी उनको मौका मिले, कोई मीडिया पे पैगाम रसाई करने का या जो लोग उनसे मिलने जाते हैं, तो वो एक ऐसा नैरेटिव लेते हैं जो कि नफरत अंगेज, नफरत से भरा होता है। और उस नैरेटिव के ऊपर अगर आप चलेंगे तो जो आपने बातें की, जो आपने इल्जामात लगाए, वो दुरुस्त हैं, क्योंकि उसी नैरेटिव की वजह से 9 मई हुआ था। ये हम समझते हैं। हुकूमत समझती है कि अभी भी इमरान खान कौमी सलामती के लिए खतरा है? देखें, हम बिल्कुल हम समझते हैं और ऐसा ही है और इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन देखें, फिर इनकी जमात है, इनकी लीडरशिप है, इनके चेयरमैन हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं या इनके पार्लियामेंटेरियंस हैं और केपीके में इनके चीफ मिनिस्टर हैं। क्या हम इनके साथ काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि ये अगर करना चाहें, लेकिन अगर ये खान साहब के नफरत अंगेज एजेंडे को आगे लेके जाना चाहेंगे, जो इदारों को गालियां देता है, जो फतवे देता है मीर जाफर मीर सादिक के, उसके साथ तो नहीं आप चल सकते। तो माइनस इमरान, बुनियादी तौर पे जो मुज़ाकरात की ऑफर है हुकूमत की जानिब से, वो माइनस इमरान खान के ऊपर, माइनस इस नैरेटिव के, इस बयानिए के। अगर खान साहब मिसाल के तौर पे कोई यानी कि वो ये नेगेटिविटी से, देखें हम उनका बयानिया क्या बता रहे हैं, आप देखें ना, असल इशू तो वहीं से। अगर खान साहब अपना बयानिया चेंज कर लें, आप ये कह रहे हैं, तो उनकी भी गुंजाइश है, चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू हो सकती हैं, बिल्कुल रास्ते खुल सकते हैं। इशू ही ये है कि खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि उनको नहीं फिक्र कि केपीके में परफॉर्मेंस डिलीवरी हो रही है नहीं हो रही, उनको नहीं फिक्र कि हुकूमत, इनकी जो पार्टी है वो वफाक में ऑपोजिशन कोई काम कर रही है कि क्या होना चाहिए इकोनॉमी पे, कॉमर्स पे, फाइनेंस पे, टैक्सेस पे, नहीं, उनको इस चीज की फिक्र नहीं है। उनको एक ही फिक्र है कि उनको किस तरह बाहर निकाला जा सकता है और पूरी जमात को उन्होंने इस, तो जब ये आपसे बात करेंगे तो उसमें भी तो ये यही करेंगे ना, मुज़ाकरात में ये आप खान साहब को कैसे रिहा करवाना है ये बात करेंगे, या कोई और एजेंडा भी होगा मुज़ाकरात में?
نہیں دیکھیں اب اگر یہ ایجنڈا ہوگا تو خان صاحب کو باہر کیسے جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے؟ تو عدالت کے تھرو ہی آ سکتے ہیں نا. اگر ان کی جو ہے وہ بے گناہ ثابت ہو جائیں, ہائی کورٹ کے اندر ان کی اپیل لگ جائے, وہ بے گناہ ثابت ہو جائیں, تو تبھی یہ ممکن ہے نا. تو اس میں حکومت تو اس نے فیصلہ تو حکومت کا تو کوئی لینا دینا نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ایکسپیکٹیشن بھی حکومت سے رکھنا یہ کوئی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. جی بپی صاحب, حکومت کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے, عدالتوں سے انصاف ملے گا اور آپ لوگ باہر آ جائیں گے. میں نے کہا واقعی ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور ان کا کسی چیز سے کوئی لینا نہیں. ان کو تو یہاں کے اس کرسی پہ بٹھا کے اس قوم کے اوپر نافذ کر دیا گیا, جیسے ایک آرڈر کانسٹیٹیوشن 27th امینڈمنٹ ہے نا, یہ حکومت بھی ایسے ایک امینڈمنٹ کے طور پہ پورے قوم پہ بٹھا دی گئی, قبول کرو. میں نے سنا 28ویں ترمیم میں رانا صاحب کی تصویر بھی چھاپ رہی ہے بیچ میں. نو آئیڈیا, بٹ تھنگ از تھوڑا سا لیٹس, یہ پاکستان میں کون سا انصاف ہے؟ اب یہ عدالتوں کی بات کی, جس ملک میں ججز, ہائی کورٹ کے ججز, میں چھوٹے سول جج کی بات, وہ خود یہاں پہ طالب ہوں انصاف کے, اس میں ہم جیسے لوگوں کو کیا انصاف مل سکتا؟ ہائی سیکیورٹی رسک کی بات کر رہے ہیں, یقین کریں میں مسکرا رہا تھا اس بات کے اوپر. عمران خان کو جو ہائی سیکیورٹی رسک کہہ رہے ہیں, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کا اگر آپ 1999 میں کارگل اٹھا کے, تو سب سے پہلے پرویز مشرف اسٹیٹمنٹ یہ دی تھی کہ میں نے نہیں کیا, اس فوج نے کیا, ڈائریکٹلی اپنی ذات کو بچا لیا. ہمیں وہ ہائی سیکیورٹی رسک کر لی جس نے برکھا دھڑ کو انٹرویو دیا تھا, پاکستان کی ساری تباہی یہ جرنیل کر رہے ہیں. ہمیں وہ ہائی سیکیورٹی رسک کہہ رہا ہے جس سے نریندر مودی کو اپنے گھر 3 دن شادی کے لیے بلایا تھا, وہ ہمیں بیٹھ کے رہتا ہے. ہمیں وہ ہائی سیکیورٹی رسک کہہ رہے ہیں, جیسے ممبئی ہم لوگوں کی بات کہا تھا, اجمل کے ساتھ وہ اس جگہ پہ رہتا ہے, یہ ہمارا پاکستانی حضور بھائی نہ جانا ہم ہیں. اور وہ ہمیں کہتا ہے جو گجرانوالے میں کہتے تھے کہ یہ پاکستان میں دہشت جس کے پیچھے وردی ہے, وہ نعرہ انہوں نے مارا تھا. یہ ہمیں ہائی سیکیورٹی رسک کہہ رہے ہیں. ہمارا ایک ٹویٹ, اس وقت آپ ان کو غدار کہتے تھے نا, اب آپ نے ریئلائز کیا کہ کہیں نہ کہیں آپ میں پھر اگین کہتا ہوں, ہم سے غلطی ہوئی ہے. ہم نے زندگی میں ایک دفعہ حکومت کی, حضور 18 سے لے کے 21 تک, 18 میں ہم حکومت میں آئے تھے, 19 میں ہمارے خلاف واردات سٹارٹ ہو گئی تھی. مارچ 19 میں باجوہ صاحب کو آصف جو کیا کہتے ہیں خواجہ آصف کو کہا گا آؤ پنجاب کی حکومت چینج کرتے ہیں, عمران خان گراتے ہیں. 6 مہینے تو ہمیں چلنے نہیں دے گا, اس کے بعد ہمارے خلاف کانسپریسی تیار ہوگی. تو ہم تو اپنا سبق سیکھ چکے ہیں, 1 پیج پالیسی ہم تو بڑا راضی اور رد چکے ہیں اس معاملے سے. دس از دا 3rd ٹائم دے آر ڈوئنگ اٹ. آر دے لرننگ اینڈ لیسنز؟ میں آج سمجھتا ہوں پولیٹیکل فورسز کو بات کرنی چاہیے, بٹ سم ہاؤ جو بینیفیشری ہے نا وہ ڈر جاتا ہے. اوہو اگر عمران خان سے بات کر لی, اور جیسے -1 پہ اعتراض ہے, ہمارا تو الٹیمیٹلی بات عمران خان کی ہے نا. اگر عمران خان باہر آئے گا تو اس کا سسٹم نظام بچ پائے گا. اس میں جو بینیفیشری ہے وہ الٹیمیٹلی آئی کین انڈرسٹینڈ, اوریجنلی وہ بیچارہ پریشان ہوگا کہ کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے. سو یہ خوف ہے جو ان کو ڈر لگتا ہے کہ اگر عمران خان تو ہماری کرسی نہ چلی جائے. میں ان کو یقین دلاتا ہوں ایک دفعہ پولیٹیکل فورسز کو اکٹھے موو کرنا چاہیے. لیٹس ڈو اٹ ٹوگیدر. اور یہ نہیں اس لیے نہیں کہ ہم حکومت سے باہر بیٹھے, ہم کوئی عمران خان کو, وزیر اعظم کو ہمارا کوئی خواب نہیں ہے. یس, اس ملک میں کچھ تو ایسا انصاف ہو جس کو دیکھ کے ایک پاکستانی کہے یار میں اس ملک میں رہنا چاہتا ہوں, اس ملک میں میرے بچے جی سکتے ہیں, میرے بچے سروائیو کر سکتے ہیں, ان کو اٹھا کے لے کے نہ جائے, میں ڈھونڈتا پھروں گا, ان کی مائیں نہ ڈھونڈتی پھریں, میرا بچہ کدھر چلا گیا. جس طرح کے مقدمے رانا ثناءاللہ صاحب پہ ہوئے تھے, دیگر لوگوں پہ ہوئے تھے آپ کے دور حکومت میں, اس کے اوپر آپ کو بھی ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہیں کسی سے کسی جگہ غلطی ہو گئی ہوگی. میں نے اس وقت شہریار بھائی سے بات کی تھی, انہوں نے کہا جی شاید کیا کسی نے, میں تو پریس کانفرنس میں بیٹھ گیا تھا. ہی ایکسپٹڈ اٹ. میں پھر مانتا ہوں کہ ہم کوئی دودھ کے دھلے نہیں تھے, ٹھیک ہے, بٹ وٹ دے آر ڈوئنگ یہ تو وہ بار بار کیے جا رہے ہیں. ہماری تو صرف ایک غلطی کی معافی حضور دے دیں, ان کی چوتھی غلطی کے اوپر. مطلب رانا صاحب آپ جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کراچی, اور سندھ کے وزیر اعلیٰ نے ان کو ویلکم کیا, کہا ہے کہ آپ کو پروٹوکول بھی دیا جائے گا, آپ آئیں, آپ کا اپنا صوبہ ہے. پر ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ آپ کی حکومت ہے, جو رویہ تھا وہاں پہ آپ کی حکومت کا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے جو ہے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں اس کے اوپر تو کلیئرٹی آپ کو اسپیکر آف نیشنل اسمبلی نے دے دی, اور جو وزراء تھے انہوں نے بھی دیے کہ سیکیورٹی کے کنسرنز کی وجہ سے جو ایشوز بنے اسمبلی کے اندر آنے کے لیے, حکومت کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ڈرگ مافیا کہنا اور سوالات اس طرح کے ہونے, اس طرح کی باتیں ہونا, جس کو لیڈ کیا پنجاب کی حکومت نے کہ بھائی کوئی پوچھ رہا ہے کہ چرس لے کے آئے ہو. دیکھیں نا, جب آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے آپ ایک ہیش ٹیگ لگائیں گے ڈرگ مافیا, پھر صحافی تو یہ کوشچن پوچھیں گے نا کہ بھائی کس آفیشیل اکاؤنٹ سے؟ پنجاب حکومت کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ تھا وہاں سے ٹویٹ کی گئی, جس میں سہیل آفریدی صاحب کی تصویر لگائی گئی, ایک طرف مریم بی بی کی تصویر لگائی گئی کہ کون بہتر کر رہا ہے, اور نیچے کہ سے نو ٹو ڈرگ مافیا ان لاہور, اس قسم کا ایک ہیش ٹیگ جو ہے ساتھ لگایا گیا.
اچھا میں نے وہ ٹویٹ نہیں پڑھی, بہرحال اگر ایسا کیا گیا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ ایک کامن ایک ویسے کہا کہ نو ٹو ڈرگ مافیا, یا وہ کے پی کے سی ایم کو کہا گیا, کے پی کے کا سی ایم کی تصویر تھی, کوئی پابلو اسکوبار کی تصویر نہیں لگائی تھی. مجھے I will have to go through that tweet. لیکن آپ جو پنجاب حکومت نے ان کے ساتھ سلوک کیا وہ ٹھیک تھا. اگر کوئی ایسی ٹویٹ ان کو آفیشیل اکاؤنٹ سے, تو ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. میں ونس اگین میں نے وہ ٹویٹ نہیں پڑھی. بہرحال بالکل ایک چیف منسٹر اس کو ہٹا دیں, تو پروٹوکول پورا مکمل جو باقی وہ گئے آگے پیچھے, وہ جو آگے پیچھے گئے, دیکھیں وہ اس کے اندر ان کو بھی جو ہے وہ اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے تھا کہ کس طرح سیکیورٹی کے کیا ایشوز ہیں, اور وہ ان کو کرتے تو پروٹوکول تو پورا ارینج کیا گیا تھا. بہرحال میں سمجھتا ہوں اگر سندھ نے ان کو ویلکم کیا اچھی بات ہے, پنجاب نے بھی ان کو ویلکم کیا تھا, لیکن پھر یہاں جب وہ آئے تو وہ ایشوز بنے. اور دیکھیں یہاں میں بپی صاحب کی بات پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں فرق نہیں پڑتا, لیکن وہ جو ججز 183 کا استعمال کرتے تھے اور کبھی ڈیم بنا رہے ہوتے تھے, کبھی وہ جو ٹیکس ہم لگاتے تھے اس کو ریورس کر رہے ہوتے تھے, یا کبھی پرائیویٹائزیشن کو روک رہے ہوتے تھے, یا وہ کسی وزیر اعظم کو جو ہے وہ نااہل کر رہے ہوتے تھے, یا اس کو پارٹی کے صدر سے بھی ہٹا رہے ہوتے تھے, تو تب تو یہ تالیاں بجاتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے. تو وہ عدالتیں جو ہیں ان کو بڑی اچھی لگتی تھی. اب عدالتیں کیونکہ ان کا احتساب ہو رہا ہے اور یہ احتساب کی زد میں ہے, تو اب ان کو یہ عدالتیں پسند نہیں ہے. تو یہ obviously یہ بھی ایک پرسنل ان کا جو ایک جرنی اپ اینڈ ڈاؤن چل رہی ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کے ویوز جو ہیں وہ نیوٹرل ہیں. بہرحال دیکھیں انہوں نے کہا کہ آگے چلیں, اب آگے تو ہم نے وزیر اعظم نے کہہ دیا بات چیت کریں. اب ایشو یہ ہے کہ بات چیت کرنے کے لیے ان کی کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, اور یہ خان صاحب کے علاوہ چل نہیں سکتے. تو یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے مذاکرات میں. اچھا ویسے کچھ لوگوں کو یہ بھی حیرت ہوتی ہے, بریفلی مجھے بتائیے گا, پھر میں نے بپی صاحب کی طرف جانا ہے, کہ اب آپ لوگ 3 سال کے بعد کیوں ان کو انگیج کر رہے ہیں؟ پہلے تو پابندی لگانے کی بات کر رہے تھے, باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ان پہ پابندی لگائیں گے, وچ شوز کہ آپ لوگ نظام کو نہیں چلا سکے. نہیں, میں نے آپ کو سیپریٹ کر دیا نا. پابندی جو ہے اس نیریٹو کے اوپر ہے جو نفرت پھیلا رہی ہے, لیکن پھر بھی حکومت سمجھتی ہے کہ اپوزیشن میں جو یہ پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں, جو ایک کے پی کے کی حکومت ہے, وہاں بھی ہم نے گورنر راج لگانے کی بات کی, لیکن ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ ہماری کوئی چوائس نہیں ہے, ہم خوشی سے نہیں لگانا چاہتے. وہاں پہ لگ سکتا ہے گورنر راج؟ دیکھیں یہ ہم تو کہہ رہے ہیں ہم لگانا بھی نہیں چاہتے, لگ تو سکتا ہے, آئین آپ کو اجازت دیتا ہے لگانے کی, آئین کے اندر اس کا رستہ بھی جو ہے وہ موجود ہے. ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ لگایا جائے. دیکھیں بات تو یہ ہے نا کہ اگر آپ جو ہے ٹیررزم کے اوپر ایک پالیسی آپ کا جو ہے وہ 180 ڈگری مختلف ڈائریکشن میں جاری ہوگی, اگر افغان ریفیوجیز کے اوپر آپ کا ایک علیحدہ موقف ہوگا جو آپ کی ڈومین ہی نہیں ہے نا, یہ ڈومین, تو اس کے اوپر آپ وہاں اپنے صوبے کا رول ہے کہ وہ جو ہے نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کریں. وہاں آپ کی ڈھیلے کی پرفارمنس نہیں ہے, لیکن جو وفاق کے کام ہے وہ آپ سارے چاہتے ہیں کہ وہ جو کر رہا ہے وفاق وہ نہ کرے, وہ آپ کے مطابق چلے. تو ایسے پھر وہ یہ دیز آر دا ایشوز جن کی وجہ سے یہ بات سہیل افریدی اب کراچی جا رہے ہیں, پہلے وہ لاہور گئے تھے, پلان کیا ہے؟ آپ نے 8 فروری کو کیا کرنا ہے؟ اس لیے کہ مختلف لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن ابھی تک کلیئرٹی اس طرح نہیں ہے کہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ لوگوں کی. میں مشاورت کیا ہو رہی ہے؟ ایک تو پہلے یہ بتا دوں کہ جس میں لاہور تشریف لے کے گئے تھے اس وقت جو اس قسم کا رویہ ان کے ساتھ اس وقت پنجاب وہ بہت شرمناک تھا, اور ایز ا پنجاب کے سٹیزن ہونے کے, آل تو کہ ہم فیڈریشن کے حامی ہیں لیکن پنجاب میں رہتے مجھے شرم آئی کہ یقین کریں وہاں پہ خواتین ان کے ساتھ تھیں, ہماری ڈپٹی اسپیکر وہاں سے آئی تھی, ان کو بھی دھکے دیے. بھائی ایک پارلیمنٹیرینز اندر آ رہے, کیا نون لیگ والے ایبٹ آباد بائی الیکشن لڑنے کے لیے سارے منسٹر نے, کسی ایک پہ پرچہ ہوا, کسی کو دھکا ملا, انوائٹ کیا گیا, فارملی اپروو کیا اسپیکر صاحب نے, لیکن ان کو ایسے دھکے دے دے کے گرایا گیا. یہ ڈسکریس کرنے کا جو کانسیپٹ ہے یہ پہلے دن سے ساڑھے جب سے ان کا نام نامینیشن ہوا تھا, یہ تو ڈرگ مافیا والا آ گیا, دیکھ لیتے ہیں یہ تو فلانا خیبر کا ہے, یہ تو سارا چرچ پہ تھا. ایک نیریٹو بلڈ کیا فیڈریشن کی اسلام آباد کی طرف سے, اور پھر پنجاب اس کو پیک پہ کر دیا. انہوں نے الحمدللہ اپنا ایک کامیاب دورہ کر دیا. اب اس وقت سہیل جائے گا, اس وقت کراچی جائیں گے, اور یہ پارٹی کی سطح پہ دورہ ہوگا. یس آف کورس پارٹی کی سطح پہ وہ ایز اے سی ایم جائے گا. ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے, اور کراچی میں ہمارا مینڈیٹ ہے جو کہ لوٹ لیا گیا, جو ہم سے چھین لیا گیا. کراچی کی ساری سیٹیں ہم نے جیتی تھی جو کہ چھین کے انہوں نے پھر بانٹ کے آپس میں بانٹ لی. تو وہ کراچی جائیں گے عوام. مجھے بڑی خوشی ہے کہ سندھ حکومت نے اس کو ویلکم کیا. ناصر شاہ کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے, سی ایم کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے, اور آئی ایم شیور اس کی وجہ سے نون لیگ بہت پریشان ہوگی اور ارباب اقدار بھی بہت پریشان ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی اس کا خوف ہوگا. آپ جتنی ہمیں سپیس دے رہے ہیں اور سندھ میں اگر ہمیں پولیٹیکل سپیس ملتی ہے, الٹیمیٹلی نون لیگ اس وقت پریشان بھی ہے. سو ہم آہستہ آہستہ بلڈ اپ کر رہے ہیں, اور یہ بلڈ اپ 8 فروری کی طرف جا رہا ہے. 8 فروری پہ پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے, اور آئی ایم شیور کہ ان کا ایک پلان بڑا واضح ہو جائے گا کہ فروری کے فرسٹ ویک سے پھر چیزیں آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہوں گی, اور آپ بھی دیکھیں گے کہ خوف
इनकी तरफ भी आना छूना और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी हमने बना रखी है इंशाल्लाह। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा कि अगर ये आते कोई एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, कोई कोलैबोरेशन करने के लिए, कोई सीखने के लिए, कोई बातचीत करने के लिए, तो ये बिल्कुल एक और डोमेन होती है। लेकिन आप नॉर्वे में बैठे हुए थे और ये स्वीडन से आ रहे थे, मुल्क के जो हालात नहीं ऐसा ही होगा। जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इनका मकसद आने का यही था कि कोई ना कोई तसादम हो, कोई ना कोई तमाशा लगे, वो इन्होंने पूरा किया। चलें, आप दोनों शख्सियत का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। अमेरिका ने एक और रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया है। वेनेजुएला के सदर को जाके वेनेजुएला से उठा के वो अमेरिका में लेके आ गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तार किया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसे तो अगवा किया जाता है। ये कोई पहला मौका नहीं है कि अमेरिका ने किसी और मुल्क में जाके ऐसे हुकूमत का तख्ता उल्टा हो। आपको बहुत सारी ऐसी मिसालें मिल जाती हैं। अगर आप ममालिक के नाम लें, ईरान हो जाए, उसके साथ साथ इराक में जो इन्होंने किया, अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ, माजी में आप पीछे चले जाएं, पानामा, ग्वाटेमाला, बे ऑफ पिग्स, क्यूबा के अंदर इन्होंने जिस किस्म का इसी तरह का एक ओवर्ट ऑपरेशन करने की कोशिश की। तो अमेरिका की एक लंबी तारीख है जिसमें वो ऐसी हुकूमतों को टारगेट करते हैं जो इनके मुखालिफ हों या ऐसे लीडरान जो इनके मुखालिफ हों। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अगर मुल्क किसी का हो, आप वहां पे जाके उनके ऊपर कोई इल्जाम लगा के इस तरह उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। माजी में बहुत सारे लोगों को अमेरिका की जानिब से पकड़ा गया, दुनिया भर से उठाया गया और उनको जाके ग्वांटानामो बे में बंद कर दिया गया। और अमेरिका के अंदर यह मौकिफ लिया गया क्योंकि ये लोग सारे ग्वांटानामो बे में हैं, ये अमेरिकन अदालतों की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, आप इनके मुकदमात वहां पर लेके नहीं जा सकते। तो अब ये कौन सी जुरिस्डिक्शन थी जिसके तहत अमेरिका ने जाके वेनेजुएला के सदर को उठा लिया? मेरे ख्याल में एक बड़ा खतरनाक किस्म का प्रेसिडेंट किया गया है। और हमेशा तारीख में देखा जाए, अगर आप अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को देखें तो अमेरिका का किरदार इस हवाले से बहुत ज्यादा मायूस कुन रहा है। और 2026 का आगाज इस तरह करना और उसके बाद अब सदर ट्रंप जो है वो क्यूबा को भी धमकियां दे रहे हैं, ईरान को भी धमकियां दे रहे हैं, कोलंबिया को भी धमकियां दे रहे हैं। तो इस साल क्या ये एक वाहिद इस किस्म का इंसिडेंट होगा या मजीद इस तरह के इंसिडेंट्स हो सकते हैं? लेकिन इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और मेरे ख्याल में दुनिया भर के अंदर जो भी महज़ब ममालिक हैं, हुकूमतें हैं, उनको इसकी मुखालफत करनी चाहिए। अब ये ग्रीनलैंड के हवाले से भी सदर ट्रंप साहब के बयानात आ रहे हैं, डेनमार्क ने भी उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, देखें ग्रीनलैंड हो जाए, वहां पे एक जमहूरियत बड़ी मजबूत है, वोट की इज्जत है, पार्लिमानी निज़ाम है। एक ऐसे मुल्क के अंदर कार्रवाई करना इतना आसान नहीं होता। वेनेजुएला में मुतनाज़े इलेक्शंस होते रहे, वहां पे जो जमहूरियत के हवाले से बहुत सारे सवालात उठते रहे। एनीवे, इसके बावजूद अमेरिका को यह राइट नहीं था कि वो वहां पे जाते और उस मुल्क के सदर को इस तरह उठा के ले आते। लेकिन वो अमेरिका है, वो कर सकता है और उसके बाद वो पूरी दुनिया को फिर भाषण भी देगा, आलमी कवानीन पे भाषण भी देगा। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।